नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात होगी कौमी असम्बली में कम उम्र बच्चों की शादी के हवाले से, जिस पे पाबंदी जो है लगा दी गई। उसके मुतालिक जो है बिल भी मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदराज ना करने के पाबंद हो गए। निकाह पढ़ाने वाला शख्स निकाह पढ़ाने या रजिस्टर करने से कबल दोनों फरीकैन के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी यकीनी बनाएगा। बिल में ये भी वाज़ेह किया गया कि 18 साल से ज़ायद उम्र के मर्द की कमसिन लड़की से शादी पर सज़ा मुकर्रर की गई है। अच्छा जी, उलमा की जानिब से इस बिल की शदीद मुखालफत की गई है और इसे शरीयतन मतलब अगर हम देखें तो किस तरह से इसको हम लेंगे और क्या ये सही है नहीं है क्या है, थोड़ा सा इसकी वजाहत जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुफ्ती वसीम सादिक साहब, जो इस बिल के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानूँगी मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि इस बिल के हवाले से आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आप राय बताएं। देखिए, मेरी राय तो वही है कि जो आप तकरीबन तमाम ही उलमाए किराम की राय देख रहे हैं कि इस बिल की हम मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ शिकें ऐसी हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जो शरीयत से भी मुतसादिम हैं और जिसका आगे चलकर माशरे में नुकसान होगा। जी जी। तो चूँकि मुखालफत कोई ज़ाती मफाद की बुनियाद पर नहीं है, हाँ, जी जी, ज़ाती इस्लाम ये मुखालफत इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र और बिलखुसूस माशरे के अंदर आगे चलकर मज़ीद कोई जराइम ना बढ़ें, कोई मसाइल पैदा ना हो, इस वजह से उलमाए किराम इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इसमें इस्लाह की बात कर रहे हैं। अगर आप जिस तरह आपने ख़ुद कुछ चीज़ें पढ़ी हैं बिल के हवाले से कि बिल में देखिए कुछ ख़ास सज़ाएँ मुकर्रर कर दी गई हैं। मिसाल के तौर पर एक तो इन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र निकाह करने को ही जुर्म करार दे दिया। अच्छा, फिर साथ साथ ये कि निकाह पढ़ाने वाला जो शख्स है उसके लिए ये लाजिम कर दिया गया कि जब तक वो कवाइफ उसके पास मौजूद ना हो, फरीकैन के पास, या नादरा का शनाख्ती कार्ड मौजूद ना हो, तो वो निकाह नहीं पढ़ा सकता है। 18 साल से जो ज़ायद उम्र का शख्स है वो 18 साल से कम उम्र की अगर किसी लड़की से शादी करे तो ये भी जुर्म है और इस पर मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं। 2 से 3 साल कैद की सज़ा रखी गई है। निकाह पढ़ाने वाला जो शख्स है उसके लिए 1 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना रखा गया। अच्छा, वालदेन के लिए भी सज़ा रखी गई कि अगर वालदेन जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों की शादी करेंगे तो उनकी सज़ा 3 साल है। अच्छा, नाबालिग बच्चे या बच्चियों की शादी करें वालदेन, तो वालदेन के लिए सज़ा रखी है 5 से 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माना। अब थोड़ी देर के लिए आप इन सज़ाओं को ज़रा सामने रखें, फिर हम शरई एतबार से बाद में बात करते हैं। तो देखिए, इतने सख्त कवानीन निकाह के हवाले से बनाना और इतनी सख्त सज़ाएँ मुकर्रर कर देना वालदेन के लिए, जो कि वालदेन से ज़्यादा कोई अपनी औलाद के बारे में बेहतर नहीं सोचता है। अच्छा, अब देखिए, थोड़ी देर के लिए आप इस बिल को उठाकर दीगर ममालिक के अंदर भी इस तरह के कवानीन मौजूद हैं, उनसे थोड़ा मवाजना करके आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल कितना सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल है और इसके अंदर कितनी सख्ती रखी गई है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 88% 88% ममालिक वो हैं कि जिनके अंदर ये कानून मौजूद है कि 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं होगी। तकरीबन 88% ममालिक के अंदर ये बात मौजूद है, लेकिन वहाँ पर यह भी कानून है कि तकरीबन 52% ममालिक वो हैं कि जिनके अंदर वालदेन की रजामंदी से 18 साल से कम उम्र के जो अफराद हैं उनकी शादी हो सकती है। यानी कानून ये बनाया गया वालदेन की इजाजत से हाँ। लेकिन यहाँ तो ये कानून बनाया ना कि अगर वालदेन ने भी 18 साल से कम उम्र पर शादी कर दी तो 2 से 3 साल कैद उनको सज़ा है। नाबालिग अगर थे उस वक्त कर दी तो फिर उनको 7 साल कैद की सज़ा है। अच्छा, इतना सख्त कानून दुनिया में कहीं भी नहीं बनाया गया। अच्छा, अमेरिका जैसा जो मुल्क है वहाँ पर भी इतना सख्त कानून नहीं, हालांकि वो आज़ाद ख्याल लोग हैं, लिबरल हैं, वहाँ पर भी ये कानून मौजूद है कि 18 साल से कम उम्र के जो अफराद हैं उनकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन ये तमाम रियासतों पर लागू नहीं है। इस वक्त अमेरिका के अंदर तकरीबन 48 रियासतें वो हैं जिनके अंदर वालदेन की इजाज़त से 18 साल से कम उम्र के जो अफराद हैं उनकी शादी की जा सकती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही बैंड लगा दिया गया। अब देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, लोगों के हालात मुख्तलिफ होते हैं, अहवाल मुख्तलिफ होते हैं, तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं, ज़रूरियात अलग अलग होती हैं।
تو آپ اس کو اصلاح کے ساتھ پیش کریں، نہ یہ کہ اتنا سخت قانون بنا کر۔ اچھا پھر انہوں نے اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے کہ جو لوگ قانون بناتے ہیں، ہمیں کچھ یہ بھی تحفظات ہیں کہ بھائی قانون بنانے والے ہمیشہ ان لوگوں کو بیچ میں شامل کریں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں، جی جی جی، جو شرعی قوانین کے حوالے سے معرفت رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، آپ اس کے حوالے سے بہتر جانتے ہیں، ان اسکینڈل کو بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلیمی معیار کیا ہے، ان کی جو جعلی ڈگریوں کے کیسز چلتے رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں کہ ان کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ پھر وہ لوگ بیٹھ کر ایسے قوانین بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو نافذ بھی کر دیتے ہیں جو شریعت سے متصادم ہوتے ہیں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کس لیے بنائی گئی؟ اچھا اسلامی نظریاتی کونسل بھی بالکل ایک بے جان ادارہ ہے، یعنی اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ صرف آپ کو ایک مشورتاً کوئی بات لکھ کر بھیج دیتا ہے، سجیسٹ کر دیتا ہے، اسمبلی کی مرضی ہے اسے مانے یا نہ مانے۔ ایسے قوانین کے اندر ان کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو انوالو کریں جو شرعی معاملات کو جانتے ہیں، وہ بہتر رہنمائی کریں گے، اور پھر اس کے بعد یوں قانون کا مذاق بھی نہیں بنے گا کہ جب آپ ان لوگوں سے مشاورت کیے بغیر شرعی مسائل جو جانتے ہیں اس کے بغیر ایسے بل لے کر آتے ہیں تو بعد میں اس کا مذاق بھی بنتا ہے اور پھر اس کے خلاف اس طرح سے کمپین بھی چلتی ہے۔ جی اس میں بہت ساری چیزیں تو یہ آتی ہیں کہ دیکھیں پہلے تو حکومت کو اپنے معاملات بھی بہتر کرنے ہوں گے، اتنا زیادہ آپ لوگوں کی لائف سٹائل اتنا اچھا کر دیں، جس طرح آپ نے کہا کہ فیملی جو ہے ان کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، کتنی ایسی فیملیز ہیں جو بہت غربت کے مارے وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ فیملی اپنے ہی فیملی میں بچی کی شادی کر کے جو ہے اسے وہ ایسی فیملی میں آگے شادی کر دی جاتی ہے، اپنی ہی فیملی میں چاہے وہ شادی کرے دیکھ بھال کر، جہاں پر وہ ان کا جو ہے کفالت ان کی بھی ہو سکے، ساتھ میں جو ہے ان کے اوپر برڈن ہے ضروریات پوری کر سکے۔ اچھا ایک ایک کر کے پوائنٹ لے کر آتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کہیں پر بھی جو یہ ہے والدین کی اجازت ہو، یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا معاملات یا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اس میں بھی صحیح ہے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جائیداد کی وجہ سے چھوٹی عمر کی بچیوں کی جو شادی ہے وہ کر دی جاتی ہے، زبردستی بھی، وہاں پر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بھی میں کہوں گی، یہ بھی ہم کہیں گے گورنمنٹ کی ہی نااہلی ہوتی ہے کہ یہ باتیں ہوئی کیسے، اس کے لیے رکاوٹ پہلے کیوں نہیں آئی، پہلے کیوں نہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا گیا اور اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ان سب چیزوں کی روک تھام کیوں نہیں ہوئی؟ اگر روک تھام نہیں ہوئی تو جیسے آپ نے بتایا کوئی ادارہ ہے تو ادارہ بھی جو ہے وہ آگے ہیلپ آؤٹ کر سکے بچوں کے لیے۔ اچھا ایک سوال اور اس کے بعد پھر ہم ان سب پوائنٹس پر آئیں گے، وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی کی بلوغت کی عمر کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیں۔ دیکھیں شرعی اعتبار سے جو ہے جب عمر 15 سال ہو جاتی ہے، اگر اس میں کوئی بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے ہیں لڑکے میں بھی اور لڑکی میں، تو 15 سال کی عمر میں شرعاً ان کو بالغ تصور کیا جاتا ہے۔ ویسے عموماً جو عمر ہے وہ لڑکیوں میں 9 سال ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور لڑکوں میں 12 سال ہے کم سے کم، لیکن اگر 15 سال کی عمر تک یہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو پھر شرعاً ان کو بالغ تصور کیا جاتا ہے، یہ بالغ ہو جائیں گے 15 سال کی عمر کے بعد۔ اچھا ایک اور سوال یہ بھی کہ یہاں پہ تو 18 سال لڑکی کی بھی 18 سال کی عمر کہا گیا ہے نا؟ اچھا اب مسئلہ جو آ رہا ہے، ہمیں پچھلے دنوں ڈاکٹر آئے تھے جو گائنی کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ لڑکی کی شادی کوشش یہ کریں کہ 26 سال سے پہلے کر دیں، ورنہ اولاد میں مسائل ہوں گے آج کل کے دور میں، اس لیے کہ خوراک صحیح نہیں، بہت بھی ہو تو 30 ایئرس تک۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اولاد کے مسئلہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو کوئی عمر ہی نہیں بچی 18 سے 26 تک۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جو قوانین ہیں وہ فطرت سے ہم آہنگ ہیں۔ ابھی جتنی جدید میڈیکل جتنے بھی اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، جتنی تحقیقات سامنے آتی ہیں، ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ولادت کے لیے، اولاد کے لیے سب سے بیسٹ عمر کیا ہے، وہ 16 سے لے کر 24 سال کے درمیان ہے جی، یعنی یہ سب سے بہترین عمر ہے، اور آپ اس پر پابندی لگا کر اور نکاح کو آپ مشکل ترین کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں خرابی کیا ہے بل کے اندر، اس میں میل نیوٹریشن بھی نہیں ہوتا نا پھر۔ اس کو آپ سمجھیں کہ بل کے اندر خرابی کیا ہے، بل کے اندر خرابی یہ ہے، شریعت سے متصادم اس طرح ہے، شریعت مطہرہ نے اس کے لیے کوئی عمر مقرر ہی نہیں کی ہے کہ آپ 18 سال میں کریں گے، 20 سال میں کریں گے، 25 سال میں کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم نکاح کی استطاعت رکھو تو نکاح کر لو،
اور حضور نے فرمایا کہ اس سے تمہارا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کوئی تعین ہی نہیں کیا ہے کہ آپ اتنی سال میں ہی کریں گے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ بالغ ہونا شرط ہے کہ جب بالغ ہو جائیں، اور بلوغت کی عمر وہ مختلف ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ بھائی 18 سال سے کم عمر شادی کرنا یہ جرم ہے، تو انہوں نے ایک ایسی چیز کو جرم قرار دیا جس کو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا، وہاں بھی ایک بل پاس ہوا تھا، وہ حق مہر کے حوالے سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ خواتین نے حق مہر کی جو رقم تھی اس میں مطالبہ زیادہ کر دیا، تو آپ نے پابندی عائد کر دی اور ایک رقم مقرر کر دی کہ بھائی اس سے زیادہ کوئی بھی مطالبہ نہیں کرے گا حق مہر میں۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ میں چلی گئی، ان کی مجلس شورا میں چلی گئی اور ان سے جا کر یہ کہا کہ آپ نے یہ جو قانون بنایا یہ شریعت سے متصادم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے وقت کا تقاضا یہ تھا کہ بھئی اتنے زیادہ اگر حق مہر کا مطالبہ ہوگا تو شادیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو خاتون نے کہا کہ آپ کا یہ قانون شریعت سے متصادم ہے، تو آپ نے دلیل پوچھی، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے کہ بھئی جتنا بھی حق مہر کوئی خاتون لے اس کو اجازت ہے، جو جتنا کماتا ہے اس کے حضرت حساب عمر سے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلطی کو تسلیم کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ خاتون درست کہتی ہے اور مجھ سے اس قانون کے بنانے میں خطا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس قانون کو واپس لے لیا۔ تو یعنی اگر آپ کوئی ایسا قانون بنا لیں جو شریعت سے متصادم ہوتا ہو تو اس کو واپس لینے میں کوئی عار نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنے میں کوئی عار نہیں۔ ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ بھائی چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، زبردستی کر دی جاتی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، حل یہ ہے کہ آپ قانون سازی اس چیز پر کریں نا کہ جو جرم پایا جا رہا ہے، آپ کو قانون سازی اس پہ کرنی چاہیے، اور پھر آپ کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ بھائی زبردستی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو قانون یہ بنانا چاہیے بغیر رضامندی کے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جب اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ سر میں درد کا علاج کرتے ہیں نا، اس کو دوا دیتے ہیں، ٹیبلٹ دیتے ہیں، نہ یہ کہ آپ اس کا سر ہی قلم کر دیں کہ بھائی سر ہی ختم کر دیتے ہیں کہ ہم سے اور ہینڈل نہیں ہو رہا، یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے ہینڈل نہیں ہو رہا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ قانون سازی ایسی کریں کہ جس میں ان بچیوں کے لیے سہولت ہو، اچھا ان کو رسائی بھی آسانی کے ساتھ دیں، تاکہ ان کے ایسے ادارے بنائیں ہر علاقے کے اندر، ان کے لیے مطلب ایسے ادارے بنا کر ان کو وہاں سہولت فراہم کریں کہ بھائی کوئی بھی بچی اگر اس حوالے سے کمپلین کرتی ہے تو فوراً اس کی سنوائی ہونی چاہیے اور اس کو رسائی دینی چاہیے اور اس کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ آج کل تو ایپس بن جاتے ہیں، ایپ بنا دیں، دیکھ لیں کہ بچی کے لیے ایزی ایکسیس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس کو مسئلہ ہے تو۔ اس کے علاوہ نکاح کے لیے کچھ میں کہتی ہوں ہر شہر ہر گاؤں پہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پر ان کی پوری رجسٹریشن، پراپر کمپیوٹرائز رجسٹریشن ہو، یہ چیز پہ ہونا چاہیے، چاہے وہ مطلب ہم حل بتا رہے ہیں تو یہ حل ہر چیز کا ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم جو ہے نا اگلے ٹاپک کی طرف بھی جائیں گے، لیکن بریک کی جانب جائیں گے، بریک آپ پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی وسیم صادق صاحب، اور ہم پہلے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے قومی اسمبلی میں کم عمر بچیوں کی شادی پر پابندی کے متعلق جو بل منظور ہے اس کے حوالے سے ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، تو میں چاہ رہی ہوں کہ مفتی صاحب وہ کلیئر کر دیں، تو اس کے بعد پھر ہم جائیں گے روحانی جو مسائل ہیں کسی کے، تو اس کے اوپر آپ لوگ کال بھی پھر کر لیجئے گا۔ جی مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس کے جو کہتے ہیں نا کہ خرابیاں اس بل کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتی ہیں، وہ بتائیے گا، پھر ہم وظائف کی طرف جائیں گے۔ جی دیکھیے، اس بل کی مخالفت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نکاح اور طلاق جیسے معاملات میں اتنی سخت شرائط عائد کریں گے، اتنی پابندیاں لگائیں گے، تو پھر نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ حضور نے فرمایا وہ نکاح بڑی برکت والا ہے جو آسانی سے ہو جائے، یعنی جس میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ اب آپ قانونی پیچیدگیاں جب پیدا کریں گے تو اس سے نکاح کرنا تو مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو خرابی یہ ہوگی کہ پھر لوگ زنا کی طرف جائیں گے، غلط راستے کی طرف جائیں گے۔ جہاں سے آپ سوچ لے کر یہ قانون بناتے ہیں، میں ان معاشروں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ بہت زیادہ یورپ کو فالو کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کنٹریز کو فالو کر رہے ہیں کہ جن میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کے قانون ہیں، بہت تہذیب یافتہ لوگ ہیں، بہت آزاد خیال ہیں۔
उन ममालिक की मिसालें उठाकर देखें, आपको तमाम यूरोपीय ममालिक में नज़र आएगा वहाँ कोई ख़ानदानी सिस्टम नहीं है, इसलिए कि वहाँ शादी और तलाक ये दोनों इतने पेचीदा हैं और इतना मुश्किल बनाया कि अब लोग उसकी तरफ वहाँ पे नहीं जाते हैं और उसको छोड़कर आज़ाद ख्याल होकर और अपनी रजामंदी से जो जिना करते हैं, गलत काम करते हैं और उसको मायूब भी नहीं समझते हैं। अब क्या हुआ, सारा फैमिली सिस्टम उनका तबाह हो गया, उनका सारा फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया। अच्छा देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ हो रहा है, क्योंकि पहले जो पिछला बिल था 2019 के अंदर, उस वक्त इन्होंने 16 साल की उम्र मुकर्रर की थी लड़की की। अब जाकर उसी के अंदर मज़ीद तरमीम की है तो 18 साल कर ली। आगे चलकर आप मज़ीद समझेंगे, आपको और शऊर आ जाएगा, आप कहेंगे 20 साल कर लेते हैं, 22 साल कर लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस माशरे की तरफ जा रहे हैं, उस कानून साजी की तरफ लेकर जा रहे हैं जो यूरोप के अंदर है, और वहाँ जो नुकसानात हैं वो आपके सामने हैं। अब देखें, वहाँ लोग शादी नहीं करते, क्यों? इसलिए कि वहाँ शादी करने के बाद उन्होंने कानूनी तौर पर इतने मसाइल पैदा किए हुए हैं कि उनको लगता है कि अगर हमने शादी कर ली तो बाद में अगर खुदा न खास्ता तलाक की नौबत आएगी तो हमारी जो दौलत है, प्रॉपर्टी है, वो डिवाइड हो जाएगी। हाँ। आप देख सकते हैं इस सदी की एक बेहतरीन मिसाल आपके सामने है, जो अमेज़न कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनकी जब तलाक हुई थी तो तस्फिया जब हुआ था तो उनको अपनी बीवी को 38 अरब डॉलर देने पड़े थे, उनकी प्रॉपर्टी तकसीम हो गई थी। तो अब इस तरह की पेचीदा मसाइल जब आप बनाते चले जाएंगे तो फिर होगा क्या कि लोग निकाह की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर लोग बुराई की तरफ जाएंगे। इसलिए हम मना कर रहे हैं कि आप निकाह को आसान करें, आप इतनी कानूनी पेचीदगियां पैदा ना करें कि आपके सामने उस माशरे की तस्वीर आ जाए। और अगर ज़िना हो तो उसके लिए भी फिर सख्त से सख्त सजा आप डालें। जी हाँ, डालें फिर सजा वो, बिल्कुल इसके ऊपर भी। अच्छा जी, हम ने इस टॉपिक पर बात की। अब हमारे साथ कॉलर भी हैं जो जानना चाहेंगे कोई अपने मसाइल का हल। जी उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हमारे साथ अस्मा है कराची से। जी अस्मा, सवाल बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़िम, मेरे दो सवालात हैं उस हिसाब से। एक तो मेरा ये सवाल है कि अगर बहुत शदीद नजर बद किसी इंसान की या हवाई चीज की लग गई हो और उससे जिस्म के ऊपर मतलब असर पड़ा हो कि खुदा न खास्ता जिस्म मफलूज की तरफ जा रहा हो, तो उसके तोड़ के लिए कुछ सदका और पढ़ाई बता दीजिए। और दूसरा, जो बच्चियों के रिश्तों में रुकावट डाली जाती जादू के जरिए, उसके खात्मे के लिए कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए। ठीक है जी, ओके जी। एक और कॉलर भी, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक याया, क्या हाल है आपके? भाई अल्लाह का शुक्र, मुफ्ती साहब को बहुत सलाम हो। बहुत वालेकुम अस्सलाम। तरीके से समझाते हैं माशाल्लाह, बहुत तेज ठहराव के साथ समझाते हैं, बात समझ में आती है। उससे मेरे जहन में जब ये आपका मौजूद चल रहा था, मेरे जहन में क्वेश्चन ये भी अराइज कर रहा है कि जब ये लॉ पास हुआ तो एक हमारे यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट एक बॉडी है जिसको कहते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, ठीक है, उसका बड़ा अमल दखल भी होता है। तो ये क्या, ये पास होने से पहले उस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास गया, उनमें कितने लोगों ने इसकी मुखालफत की, कितने लोगों ने इसकी हिमायत की, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कैसे पास होगा। देखिए शरीयत में तो ये, आप शरीयत के जब अगेंस्ट चल रहे होते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके आईने पाकिस्तान में लिखा है कि कोई भी लॉ जो शरीयत से टकराएगा उसके खिलाफ, मतलब उसको आप शरीयत के मुताबिक बनाएंगे, जो इनका काम है। एक ये सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझसे बात ये है कि वो अपनी जगह है, लेकिन हम बच्चियों की शादियों पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने लगे, लेकिन उनकी तरबियत, उनकी जहनी तरबियत और उनको जो बहकने से बचाने के लिए, बेहयादगी से बचाने के लिए हमारे पास क्या किरदार है, हम क्या कर रहे हैं? तो ये हम वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये मेरे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, बहुत अच्छा आपने जो है सवाल किया है। तो पहले मेरे ख्याल में हम याया के सवाल का जवाब दे देते हैं। बिल्कुल, इनके साथ देखें, इन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का हवाला दिया कि उन्होंने इस कानून के हवाले से क्या कहा। मैंने पहले शुरू में अर्ज़ कर दिया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है एक ऐसा इदारा है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो इदारा बिल्कुल बेजान है, उनके पास सिर्फ मुशावरत के लिए कोई भी चीज़ भेज दी जाती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसको कबूल नहीं किया है और इसकी मुखालफत की है। अच्छा, वो सिर्फ लिख कर भेज देते हैं, अब पार्लियामेंट में उस पर जो है काम किया जाता है और पार्लियामेंट अपनी मर्ज़ी से चलती है। तो इसलिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बिल्कुल इसके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया है, इसको शरीयत से मुतसादिम करार दिया है। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि भाई हम बच्चियों की या बच्चों की तरबियत के हवाले से, पहले शुरू में भी मैंने कहा और अब भी इनके सवाल के ज़मन में अर्ज़ करूँ कि हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप इतना सख्त कानून बनाने के बजाय कि 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी लगा दी, इतनी सज़ाएँ मुकर्रर कर दी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई काम कराने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, कानून की नहीं होती है, शऊर और आगाही की ज़रूरत होती है। हुकूमत को चाहिए तालीम के ज़रिए,
اس طرح کی تحریک چلائیں، لوگوں میں شعور بیدار کریں کہ جس سے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئے، وہ لوگ کہ جو کم عمر بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہوگا۔ ورنہ ہمارے ہاں قانون پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرام منعقد کریں، اس طرح کی تحریکیں چلائیں، اس طرح کے آپ جو ہے وہ پوسٹر بنا کر ان علاقوں کے اندر لگائیں، وہاں چھوٹی چھوٹی میٹنگز رکھیں آپ، اور بالخصوص خواتین کے ساتھ رکھیں، تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ بھائی اس کے نقصانات ہیں، ہم یہ کام نہ کریں۔ ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے جہاں پر زمینوں کی بات بھی آتی ہے، یا کوئی غریب انسان ہوتا ہے تو وہاں پر جو اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، بڑے 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 جن کے پاس جائیدادیں موجود ہوتی ہیں، وہ پریشر ڈال کر بچیوں کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہیں، پریشر ڈال کے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کافی بڑی عمر کے خود بھی ہوتے ہیں، اور بچیاں وہاں پر راضی نہیں ہوتی شادی کے لیے۔ اب ان کے لیے جو ہے انہی کے لیے دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بزرگ ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں پریشر پہ آ کر۔ دیکھیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قانون سازی اس چیز پر کریں نا اپنا، آپ ایسا قانون بنائیں اور اس کو بالکل پبلک کریں اور عوام کو اس تک رسائی دیں کہ اگر کسی نے بچی کی رضامندی کے بغیر شادی کی اور اس بچی کو پورا حق حاصل ہے، وہ آ کر کمپلین کرے، اور پھر گورنمنٹ اس بچی کے ساتھ کھڑے ہو، ریاست اس بچی کے ساتھ کھڑی ہو، تاکہ حوصلہ شکنی اس جرم کی جائے جو ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ قانون سازی ایسی کریں آپ کہ جس سے جن بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے۔ آپ ایسی سہولت فراہم کریں کہ جیسے ہی کمپلین کی جائے، کیونکہ اگر اس چیز پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب کہ جو قانون سازی کرنے والے ہیں وہ بھی انہی اثر و رسوخ کے جو ہے بیچ میں یہ تو دب چکے ہیں۔ قانون کی ناکامی ہے نا کہ اگر آپ قانون پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے یا ہو نہیں سک رہا یا کروا نہیں سک رہے ہیں، بالکل ہاں، تو جو قانون میں سقم ہے اس کو بھی دور کیا جائے اور اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے۔ بالکل جی۔ اچھا، ہم اسما کا بھی سوال کا جواب لیں گے، لیکن جائیں گے بریک کی جانب۔ بریک کے بعد پھر ملیں گے آپ سے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی وسیم صادق صاحب، اور اسما نے ہمیں کال کیا تھا، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اسما کا سوال تھا کہ شدید نظر بد سے کیسے بچا جائے اگر لگ بھی گئی ہے تو۔ نظر بد کے لیے دیکھیں قرآن کریم کی صورت ہے سورہ قلم، یہ 29ویں پارے میں ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیات، صرف آخری 2 آیات ہیں، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے، یا کسی بچے کو کسی اور کو نظر ہے تو اس پہ بھی پڑھ کے دم کر دیا جائے۔ صبح شام یہ عمل کریں، جتنی بھی سخت سے سخت نظر بد ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور انہوں نے کہا بچیوں کے رشتوں کے لیے، بچیوں کے رشتے کے لیے دیکھیں آپ ہر منگل والے دن سورہ نوح کی تلاوت کریں، 7 مرتبہ کرنی ہے اور 7 منگل تک کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رشتوں میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، والدہ خود یہ پڑھیں یا گھر میں کوئی فیملی پڑھ ممبر بھی؟ سکتا ہے، اور اسی نیت سے تلاوت کی جائے، والدہ پڑھ لیں، بچیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر کسی بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر منگل کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ سورہ نوح کو، اور 7 منگل تک ٹائمنگ کوئی ٹائمنگ جو بھی ان کو سوٹ کرتی ہے جو بھی منگل کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور 7 منگل تک 7 منگل انشاءاللہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی کالر ہو تو ان سے بھی بات ہم کر لیں گے، لیکن میرا ایک سوال بھی ہے۔ اکثر اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی بیمار ہیں تو آپ نے جو ہے روحانی علاج کی طرف کیوں جا رہے ہیں، صرف ڈاکٹر کی طرف جائیں، تو یہ ایک جو بات ہے نا وہ کبھی کبھار تھوڑی سی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام تو بہتری کرتا ہے۔ جب ہم کووڈ بھی آیا تو ہم نے ہر ایک سے سنا تھا کہ سورہ رحمان جن لوگوں نے پڑھی، ٹھیک ہے ساتھ علاج کرا، لیکن ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ جی، علاج کے مختلف طریقے ہیں، اب اس کو جاہلیت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ایک علاج کے طریقے کو پسند کرنے لگے اور دوسرے طریقے کو آپ طنز کا نشانہ بنائیں یا اس کے بارے میں ایک برا تاثر پھیلائیں، بری رائے رکھیں۔ علاج بیماری اللہ نے پیدا کی ہے تو علاج کے بھی مختلف طریقے ہیں، اس میں کچھ آپ کے دیسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان سے بھی آپ علاج کرتے ہیں، کچھ آج کل جدید میڈیکل سے جو دوائیں بنا رہے ہیں اس سے بھی کرتے ہیں، کچھ اس سے روحانی علاج کے بھی طریقے ہیں، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی علاج کے ایسے طریقے کو جو کہ ثابت شدہ ہے اور جس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے خود اس طرح کی جو آپ نے سوال اٹھایا بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھی
کہ ہم فلاں جگہ علاج کروانے گئے ڈاکٹر کے پاس، تو انہوں نے ہمیں فلاں صورت پڑھنے کے لیے بتا دی، تو فلاں روحانی علاج بتا دیا، یعنی اس کو بطور طنز اور بطور مذاق پھیلایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی علاج کے یہ طریقے وضع فرمائے ہیں۔ دیکھیں آپ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ابھی جیسے دیکھیں اگر کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے، بچھو کاٹ لیتا ہے، تو ٹھیک ہے میڈیکل کے پوائنٹ سے بھی اس کا علاج ہے، آپ زہر کا علاج کریں، لیکن اس کا ایک روحانی علاج بھی ہے، اور یہ صحیح حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کسی علاقے میں گئے تھے، اس علاقے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے، روحانی علاج کرنے والا، کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صاحب گئے، انہوں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ شفا یاب ہو گئے۔ اب یہ بات جا کر انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، تو اللہ کے رسول نے ان کی اس بات کی تائید فرمائی۔ اب کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ زہر کیسے چلا جائے گا، سانپ کا جو ڈسا ہوا ہے، بچھو کا جو ڈسا ہوا ہے، اس کا زہر کیسا چلا جائے گا؟ تو جب اللہ کے رسول نے خود تائید فرمائی کہ اللہ کے کلام پڑھنے سے اور وہ زہر چلا بھی گیا، وہ شفا یاب ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ روحانی علاج یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کی شفا مختلف طریقوں سے رکھی ہے، اس لیے وظائف سے علاج کروانا یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور اللہ کے کلام میں ایک تاثیر ہے کہ جس کے پڑھنے سے یا کرنے سے آپ کو شفا مل سکتی ہے، لہٰذا اس کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، طنز کا نشانہ نہ بنائیں۔ اچھا، یہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ آپ بالکل اپنا آپ علاج کرائیں، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرائیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیکن ایگزیکٹلی ان سے بھی روحانی علاج کرانا چاہیے جو ایگزیکٹلی آپ کا صحیح علاج کریں، اور اپنے ادویات بالکل جاری رکھیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کا معاملہ نہیں صحیح ہو رہا ہوتا تو روحانی علاج کے ساتھ وہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ کسی کو نظر بد جس طرح ہو تو وہ بھی بیمار ہونے لگ جاتا ہے، اس کو بھی جو دنیاوی بیماریاں ہیں وہ اس کو لگنے لگتی ہیں، ایسا کہ صحیح ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، احادیث موجود ہیں اس حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی کو لایا گیا جو بالکل ایسے بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، وہ تالاب کے اندر غسل کر رہے تھے، ان کا جسم بڑا خوبصورت تھا، تو ایک دوسرے شخص نے جب ان کو دیکھا تو ایسی نظر لگی کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، بتایا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو نظر لگ گئی ہے، یعنی نظر لگنے سے اس کا اثر آپ کے جسم پر آتا ہے، مختلف بیماریوں کی صورت میں آتا ہے۔ تو ایک تو دیکھیں نظر لگنا وہ ایک روحانی معاملہ ہے، تو اس سے بیماری بھی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح پھر اس کا روحانی علاج بھی ہے جو کہ وظائف کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ ہے کہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے آپ نے جو نظر کی دعا بتائی ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیات، یہ کسی وقت بھی پڑھ لیں کیا؟ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور نظر بد کے لیے اس کو دم کر لینا ہے۔ اچھا جی، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ اور سوالات بھی ہیں، ہم وہ بھی چاہیں گے ضرور ہم جو ہے اپنے ناظرین کو بتائیں اسی حوالے سے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلڈ پریشر یا وہ ہوتا ہے شوگر وغیرہ، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ ہاں دیکھیں، یہ بیماری آج کل بہت عام ہے، ہر تیسرے چوتھے بندے کو شوگر کا مرض بھی ہے، بلڈ پریشر کا مرض بھی ہے۔ اچھا، یہ اس طرح کی بیماریاں سمجھی جاتی ہیں جو کہ ایک طرح سے لا علاج ہی سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ میڈیسن ہی ہمیشہ چلتی رہتی ہیں اور وہ جو ہے مرض کنٹرول ہوتا نہیں ہے، لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہے کہ یہ دائمی امراض میں سے ہے، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ روحانی علاج اور طریقے بھی ہیں۔ اگر اس طرح کے مریض ان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ان کا یہ مرض کنٹرول رہے گا اور میڈیسن میں کمی آ جائے گی، اور جو اس مرض کے بڑھنے سے ان کو جسم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں اور تکالیف ہوتی ہیں، ان سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ بہت آسان طریقہ ہے، رات کو سوتے وقت مسواک کرنی ہے، جس بندے کو بھی شوگر کا مرض ہو اور جس کو بھی بلڈ پریشر کا مرض ہو، رات سوتے وقت وہ مسواک کر لے اچھی طرح، اور صبح اٹھ کر کھانا کھانے سے، ناشتہ کرنے سے پہلے سورہ یونس کی تلاوت کر لے 1 مرتبہ۔ اچھا، یہ عمل اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کو پھر وہ چیک کر کے دیکھیں کہ ان کا جو شوگر کا مرض ہے اور بلڈ پریشر کا مرض ہے انشاءاللہ وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ رات سوتے وقت مسواک کرنی ہے، صبح اٹھ کر کھانے سے پہلے سورہ یونس کی تلاوت کرنی ہے، پھر آپ کھانا پینا شروع کر دیں۔ تو چند دن یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر اپنی صحت کو دیکھیں، شوگر چیک کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے کنٹرول میں رہے گا، اور وہ جو بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور تکلیف کا سبب ہوتا ہے انشاءاللہ اس پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بالکل اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگوں کا بہت زیادہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، ٹینشن میں آتے ہیں نا، تو ان کا بھی بلڈ پریشر بہت بڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں روحانی طریقہ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈپریشن کے لیے بھی بتا دیں تاکہ وہ بلڈ پریشر بڑھے ہی نہ۔ ہاں بالکل، دیکھیں
اس کا بہترین جو حل ہے نا، سب سے زیادہ بہترین حل ہے وہ ہے درود شریف پڑھنا۔ اگر آپ اپنا معمول بنا لینا کہ صبح شام، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں۔ درود شریف بالکل ٹھنڈا کر دیتا ہے، مزاج کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، ہر چیز کو، آگ کو بجھاتا ہے، جہنم کی آگ کو، اس کی تاثیر اتنی ٹھنڈی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ تو اگر آپ صبح شام روز معمول بنائیں کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، وہ آپ کے مزاج کو بالکل نارمل کر دے گا۔ اور یہ جو بی پی ہائی ہونا ہے، کیونکہ یہ بھی ہائپر کرتا ہے، انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے، تو یہ درود شریف اس کو ٹھنڈا بنا دے گا، مزاج کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ اچھا، جب آپ کا بی پی کنٹرول رہے گا نا، تو پھر آپ کا شوگر بھی کنٹرول رہے گا، بالکل ہر چیز وہ نارملائز ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ناظم ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔